मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। मैंने बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दलाइल में है ये वाक़या। यहूदियों ने आपसे पूछा कि ज़ुल्क़रनैन के बारे में बताइए। ज़ुल्क़रनैन वो थे जिनकी तारीख़ मस्ख़ हो चुकी थी। एक बादशाह थे जिन्होंने पूरी दुनिया को फ़तह किया और अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब किया। पैगंबर थे या वलीउल्लाह थे, राजा यही है कि पैगंबर नहीं थे, लेकिन अगर पैगंबर थे तो हमारा ईमान है, हम तमाम पैगंबरों पे ईमान लाते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में कुरान ने बता दिया कि ये अल्लाह के पैगंबर थे, बाज़ ऐसे हैं जिनके बारे में कुरान ने मुबहम रखा। तो इनकी वजह तस्मिया मैंने बता दी थी कि इनको कर्न कहते हैं, सींग को, किनारे को। तो ज़मीन के दोनों किनारों को फ़तह किया इन्होंने। तो इनकी तारीख़ मस्ख़ हो चुकी थी, लेकिन एक अल्लाह वाले गुज़रे थे, नेक बादशाह गुज़रे थे। उस वक्त की आबाद दुनिया में इन्होंने अल्लाह के दीन को बुलंद किया। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके बारे में आके पूछा गया कि आप उनके बारे में क्या जानते हैं, आप बताइए। अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो वही नाजिल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ये वाक़या अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में कहते हैं। क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप कह दीजिए अन क़रीब मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊँगा, तज़किरा करूँगा इनका। इनकी तारीख़ क्या है इस बारे में देखें, हमारे पास कुरान और सुन्नत में कोई वाज़ेह बात नहीं मिलती। तारीख़ी रिवायात हैं जिनमें बड़ा टकराव है, और मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ कि तफसीर के लेक्चर में कुरान को इतना फ़ोकस करूँ कि बस कुरान आपकी समझ में आए। बाकी आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं और किताबें भी पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन इतनी बात कुरान ही से पता चलती है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब का वाक़या है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये कुरान में इशारा ऐसे मिलता है क्योंकि ज़ुल्क़रनैन मशरिक़ की तरफ भी गए, ज़मीन का बिल्कुल मशरिक़ी हिस्सा जहाँ आबादी ख़त्म हो रही है, या यूँ कह सकते हैं कि आबादी जहाँ से शुरू हो रही है, और बिल्कुल ज़मीन के मगरिबी हिस्से में भी गए जहाँ आबादी ख़त्म हो रही है, और शुमाल के हिस्से में भी गए जहाँ शुमाल में एंड जो था आबादी का। तो इससे और जुनूब जो था ना, उसका तज़किरा नहीं है यहाँ, साउथ का तज़किरा नहीं है। वजह उसकी ये है कि जुनूब में दुनिया में बहुत बाद में आबादी हुई है। अभी भी आप देख लें, जुनूबी ममालिक जो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, या जो इक्वेटर के इस तरफ जो भी इलाके हैं लेफ़्ट साइड पे, यानी अगर आप मशरिक़ से मगरिब की तरफ रुख करके खड़े होते हैं तो इक्वेटर के जो लेफ़्ट साइड पे इलाके हैं वो अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो अफ़्रीका में भी आबादी भी अब भी बहुत कम है। तो ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त साउथ में आबादी थी नहीं, तभी ज़ुल्क़रनैन मशरिक़ की तरफ गए हैं और वेस्ट के इंतहा में गए और साउथ की तरफ गए हैं। तो ये तीन जगह जहाँ दुनिया आबाद थी, और पहले आबादी दुनिया में यहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया तो मेरा ख्याल है दरियाफ़्त भी बहुत बाद में हुआ है। तो इन मुल्कों में ज़ुल्क़रनैन नहीं गए, लेकिन ये इन जगहों पे ज़ुल्क़रनैन नहीं गए, यानी तीन जगहों पे बहुत ज़्यादा आबादी थी उस वक्त। तो ये आबादी का होना इसकी अलामत है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पुराना तारीख़ी वाक़या नहीं है कि जिस वक्त दुनिया के मख़सूस इलाक़ों में आबादी थी। हमें कुरान से पता चलता है कि दुनिया में जो सबसे पहले आबादी जहाँ ज़्यादा फैली है, ये वो इलाक़े हैं जो शिमाल की तरफ हैं ज़मीन के, यानी शिमाल की तरफ। जैसे इक्वेटर के राइट साइड पे, अगर आप मशरिक़ से मगरिब की तरफ रुख करके खड़े होते हैं तो इक्वेटर के जो राइट साइड है और मगरिबी, ये दो, यानी शिमाल में, नॉर्थ में और वेस्ट में, इस तरफ दुनिया में अव्वलीन आबादी इस तरफ है। तभी ज़्यादातर पैगंबरों के वाक़यात भी यहीं से मुताल्लिक़ हैं। और यहाँ जो कदीम इंसानी तहज़ीब और जो कदीम आबादी के आसार भी यहीं से ज़्यादा मिलते हैं। तो इतनी बात बहरहाल साबित हो गई कि ये इलाक़े उस वक्त आबाद थे। तो ज़ाहिर है ये कोई बहुत पुराना वाक़या नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के करीब का वाक़या है, या कम से कम यहूदियों यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद का वाक़या है। क्योंकि बहुत बड़ी आबादी पर यहूदियों की हुकूमत थी, तो उसी दौर के कोई ये बादशाह गुज़रे हैं कि इन्होंने भी बहुत बड़ा इलाक़ा फ़तह किया। वयस्अलूनका अन ज़िल क़रनैन, या आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं, आप इनको बता दीजिए कि अनक़रीब मैं इसका तज़किरा तुमसे करूँगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़, हमने उनको ज़मीन में ठिकाना दिया था। व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हर तरह के वसाइल हमने ज़ुल्क़रनैन को दिए थे। फ़अतबअ सबबन, आपने रास्तों को इख्तियार किया या वसाइल को इख्तियार किया, उन वसाइल को इख्तियार करके
جہاد کیا اللہ کے راستے میں، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمسی، جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، آپ نے اس کو سیاہ پانی میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ مغرب شمس کا مطلب ظاہر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تو دنیا میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، زمین گول ہے، وہ تو گھومتا ہی رہے گا، ہر جگہ ہی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی دنیا میں مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کہلاتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا جو ضعیف سمجھے جاتے تھے، زمین کے مشرقوں کا بھی اور زمین کے مغربوں کا بھی۔ تو مشرقوں اور مغربوں سے کیا مراد ہے؟ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف ہے اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف ہے، تو یہ مطلب ہے مشرق اور مغرب کا۔ تو قرآن کے مشرق سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ آبادی جو ایسٹ کی طرف، آج جس کو ایسٹ کہتے ہیں، اور وہ آبادی جو ویسٹ کی طرف۔ تو سورج کے غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا؟ مطلب وہ آباد علاقہ، آخری علاقہ جہاں سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ویسٹ کا علاقہ جہاں اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے، تو یہ مغرب الشمس سے مراد ہے۔ وجدہا تغرب فی عین حمیہ، یعنی آپ تو علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تو جہاں آبادی بالکل ختم ہو گئی تو آپ نے سورج کو پایا، محسوس کیا کہ وہ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور مطلق پانی کو بھی کہتے ہیں، سمندر کو بھی کہتے ہیں۔ اصل اطلاق تو اس کا چشمے پر ہوتا ہے، لیکن اس کا عربی لغت میں ہی ہر طرح کے پانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد ہے سمندر، یعنی سمندر میں ڈوبتا ہوا پایا۔ مطلب یہ کہ آگے آبادی ختم ہو رہی تھی اور آپ مزید آگے جا نہیں سکے، تو آپ نے اس کو حمآ سے نکلا ہے۔ حمآ عربی میں کوئلے کو کہتے ہیں، گرم کوئلہ جو ہوتا ہے سیاہ، تو حمیہ سیاہی والا، یعنی سیاہی والا پانی۔ تو اس سیاہی والے پانی سے بلیک کلر بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ کیچڑ پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ کیچڑ مٹی کے ساتھ جب ملا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ بھی پانی سیاہ نظر آتا ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی، سیاہ کا اطلاق عربی میں جو بھی گہرا کلر ہوگا نا اس کو بھی عربی میں سودا کہا جاتا ہے، اسود کہا جاتا ہے، تو اس پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلے گا کہ جب وہ پانی میں سورج ڈوب رہا تھا تو وہ پانی کا رنگ گہرا تھا۔ اب اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے، واللہ عالم۔ یہ تو جب کوئی مغربی علاقوں میں جائے، وہاں کھڑے ہو کر ریسرچ کرے اور وہاں ڈوبتا ہوا دیکھے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال انسان کو ایسا ہی لگتا ہے جب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ سورج تو پانی میں نہیں ڈوبتا، سورج تو گول ہی گھومتا رہتا ہے۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، بلکہ قرآن نے کہا وجدہا، ذوالقرنین نے پایا ایسا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں خود قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ اس وقت دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سورج کوئی خاص جگہ ہے جہاں جا کے غائب ہو جاتا ہے اور پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، کسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا، جب اسلام دنیا میں آیا تو اتنی زیادہ، خاص طور پہ عرب کے بدوؤں کے پاس، عربوں کے پاس اتنی نالج نہیں تھی کہ زمین گول ہے اور سورج اسی طرح چکر لگائے چلا جا رہا ہے۔ عربوں کے پاس کم از کم اتنی نالج نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے یونان میں اور ادھر ادھر علاقوں میں وہاں کے سائنسدان یہ بات جان گئے ہوں، لیکن عربوں کے پاس نالج نہیں تھی۔ یہ آیت قرآن مجید کی معجزے کی اور بلاغت کی کتنی بڑی دلیل ہے۔ قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین مغربی علاقے کی طرف پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو تغرب فی عین حمیۃ، سورج غروب ہونے لگا پانی کے اندر۔ وجدہ کا لفظ اگر قرآن نہ لے کر آتا نا تو قرآن کی آیت سائنسی اصولوں کے بالکل خلاف ہو جاتی۔ عرب تو مان لیتے کہ سورج غروب ہوتا ہے سمندر کے اندر، لیکن یہ سائنس اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے آج کے دور میں۔ تو قرآن نے اس وقت بھی جو ایکسپلین کیا ہے سائنسی اصولوں کو، ان میں یہ رعایت کی ہے کہ کل 1400 سال کے بعد جا کے قرآن کی کسی آیت پر کوئی سائنٹسٹ بھی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اس لیے قرآن نے الفاظ یہ کہے وجدہا، ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آپ آج بھی ساحل سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی معاذ اللہ نہ ہوتے تو آپ یہ یوں آیت پڑھ دیتے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا اور اللہ کو
کے علم میں یہ بات تھی کہ سورج پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں غروب ہو رہا ہے، وجد عندها قوما، تو وہاں آپ نے مغرب شمس میں یعنی زمین کے انتہائی مغرب کی جانب ایک قوم کو پایا، لوگ آباد تھے وہاں پہ. قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذبا، جب ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ذوالقرنین کو وحی کی. اب اگر ذوالقرنین اللہ کے ولی تھے تو یہ آپ کے دل میں الہام ہوا، اور اگر اللہ کے پیغمبر تھے تو پراپر وحی آئی آپ کے اوپر. وہ کیا وحی تھی؟ ہم نے ذوالقرنین سے کہا، یا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت کے پیغمبر کو حکم ہی یہی تھا کہ اپنے امتیوں کو بتا دیں کہ اس طرح سے جہاد ہوگا کہ آپ جب کسی علاقے کو پکڑیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ چاہے ان کو قتل کر دیں چاہے ان کو چھوڑ دیں. تو قلنا یا ذا القرنین کا مطلب قلنا بذریعتی نبی ہی، ہم نے نبی کے ذریعے ذوالقرنین کو کہا. اس وقت کے جو بھی نبی تھے ان کی تعلیمات ہی یہی تھیں. جیسے آج ہم کسی کے سے کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ 5 ٹائم نمازیں پڑھو، تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے تو نہیں کہہ رہا، تو ہم کہیں گے اللہ پیغمبر کے ذریعے آپ سے کہہ رہا ہے، پیغمبر کی احادیث آپ کے پاس موجود ہیں. تو حضرت ذوالقرنین کو یا تو اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی یا الہام کیا، یا وقت کے پیغمبر کی تعلیمات حضرت ذوالقرنین کے پاس پہنچی تھیں. وہ تعلیمات یہی تھی کہ جو قوم آپ نے پکڑی ہے، جو گرفتار ہوئے ہیں جنگ کے ذریعے، جو علاقہ فتح ہوا ہے، ان کے ساتھ ان 2 میں سے ایک معاملہ آپ کریں. وہ معاملہ کیا ہے؟ اما ان تعذبا، اے ذوالقرنین یا تو ان کو عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا آپ کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ آپ ان میں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو چھوڑ دیں آپ. تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، جو چاہیں آپ کریں. قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو ان میں ظالم ہوگا ہم اس کو سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف آخرت میں. فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا آخرت کے دن. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ان میں جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم ان قریب اس کے لیے اچھا معاملہ کریں گے، اس کو اور نوازیں گے ہم. دیکھیں دنیا میں جہاد جب بھی ہوتا ہے نا، چاہے یہودیوں نے کیا ہو، چاہے عیسائیوں نے کیا ہو، چاہے مسلمانوں نے کیا ہو، تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں. ایک دفاعی جہاد کہلاتا ہے اور ایک اقدامی جہاد کہلاتا ہے. دفاعی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی قوم نے آپ پہ حملہ کیا تو ظاہر ہے آپ نے دفاع کرنا ہے، جیسے تیسے ممکن ہو اپنا ڈیفینس کرنا ہے. اس جہاد کو ساری دنیا جائز سمجھتی ہے، آپ کا ذاتی حق سمجھتی ہے. ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو اقدام کرنا. اقدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، نوح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو. ان پیغمبروں کو حکم یہ تھا کہ آپ نے صرف دعوت دینی ہے، آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، اس دعوت کے پیچھے تلوار نہیں ہے. تو جو ایمان لے آئے، نہیں لے کر آئے، اللہ اس کو خود نمٹے گا قیامت کے دن. جیسے نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، 40-50 لوگ ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. صالح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اور ہود علیہ السلام دعوت دیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے. ان تمام پیغمبروں کی دعوت کے پیچھے تلوار نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہے، اس کے پیچھے بھی تلوار نہیں تھی. لیکن جب فرعون تباہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریاست آئی چھوٹی سی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ تلوار لے کے جہاد کریں. تو ہم پچھلی امتوں میں دیکھتے ہیں جہاد کا حکم ہمیں نہیں ملتا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ باقاعدہ تلوار کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ قوم عمالقہ پہ آپ جا کے لڑائی کریں. پھر مشہور واقعہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم سے نہیں لڑا جاتا، جس پہ ان کو سزا ملی ہے، اور وادی عتیق میں 40 سال وہ دھکے کھاتے رہے. تو وہاں قوم عمالقہ نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو خود حکم تھا کہ آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. اس کے بعد جو سلیمان علیہ السلام کی تاریخ ہے، داؤد علیہ السلام کی تاریخ ہے، یہاں اسٹیٹ تھی اور باقاعدہ یہاں سے حملے ہوتے رہے ہیں دوسری ریاستوں پر، جس کی وجہ سے یہودیوں کی ایک بہت بڑی ریاست دنیا میں قائم ہو گئی. تو یہ کہلاتا ہے اقدامی جہاد. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف
انسانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو ایمان لانا چاہے لے آئے, جو نہ لانا چاہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. ٹھیک ہے, زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا, لیکن زمین پر جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا نظام. تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے. تو یہ یہود میں بھی رہا ہے, عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اب پچھلی امتوں میں کیوں نہیں تھا؟ وجہ اس کی بار بار میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جوڑا ہے اسباب کے ساتھ. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, پچھلی امتوں میں جو اقدامی جہاد نہیں رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل اسلام بہت کمزور تھے, وہ لڑ نہیں سکتے تھے. نوح علیہ السلام کے دور میں 40-50 لوگ مسلمان ہوئے ہیں, وہ ہزاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ بس آپ نے دعوت دینی ہے, دعوت دینی ہے. نوح علیہ السلام 950 سال دن میں بھی رات میں بھی پکارتے رہے. صالح علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے, ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ, لوط علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو 2-4 کے علاوہ آپ کی 2 ازواج تھیں اور آپ کے بھانجے. ان کے علاوہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کوئی اور شخص تیسرا بھی ایمان لے کر آیا. تو آپ نے ہی ہجرت کر کے علاقہ ہی چھوڑ دیا. تو یوسف علیہ السلام کا بھی ایسا ہوا کہ جب مصر میں گئے ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں بنی اسرائیل تھے, وہ مصریوں سے لڑ نہیں سکتے تھے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے, اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم نہیں تھا کہ فرعون کے خلاف تلوار اٹھائیں. ظاہر ہے گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک قوم جو غلام بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں, وہ ایک مضبوط ریاست کے خلاف خروج کیسے کر سکتی ہے. لہذا وہاں بھی اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا. اب جو بنی اسرائیل بچے نا, ظلم سے آزاد ہوئے, اب ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسٹیٹ آ گئی. اب ان کو حکم ہوا کہ اب تم نے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے. تو یہاں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ اسلام کس بات کا حکم دے رہا ہے, کہ یا قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے پیغمبروں کو کہ جی تلوار اٹھائیں اور زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں. تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ زمین پر کوئی بھی نظام جب نافذ ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے تلوار ہی ہوتی ہے. چاہے جمہوری نظام ہو, چاہے وہ آمرانہ نظام ہو, جتنے بھی دنیا میں اس وقت بھی سسٹم چل رہے ہیں وہ سب تلوار کے زور سے ہی نافذ کیے گئے. تلوار کا مطلب زبردستی نافذ کیے گئے ہیں. اس میں ہر ایک سے اس کی رائے نہیں لی جاتی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اس جمہوری نظام کو یہ آپ دیکھ لیں, اکثریت کے ساتھ اگر کوئی جیتتا ہے تو جو اس کے حزب اختلاف میں لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے والے کو وزیر اعظم مانے یا نہ مانے, سسٹم کہتا ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو یہ بھی تو تلوار ہی ہے نا. تو تلوار کے پیچھے 2 چیزیں ہونی چاہیے. اگر وہ تلوار غلط نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ غلط ہوگی, اگر وہ صحیح بات کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ تلوار ٹھیک ہوگی. تو بحث یہ نہیں ہے کہ تلوار کی زور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ادیان کو, چاہے وہ یہودیت ہو, عیسائیت ہو, اسلام ہو, تلوار کی طاقت سے دنیا میں غالب کیا ہے یا لوگوں کے مشورے سے غالب کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ غالب جس چیز کو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی. وہ دیکھیں, اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں اور دنیا سے چوروں کا خاتمہ کر دیتا ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے تلوار کے ذریعے ایک دنیا سے چوری کو ختم کیا ہے, بلکہ اپریشیٹ کیا جائے گا کہ آپ نے تلوار کے ذریعے ایک اچھا کام کیا ہے, قاتلوں کو اور چوروں کو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا ہے آپ نے. تو یہ خوب سمجھ لیں, اسلام دنیا میں آیا, اس سے پہلے یہودیت دنیا میں آئی یا عیسائیت دنیا میں آئی, تو جن پیغمبروں نے تلواریں اٹھائی ہیں نا, ان کا موقف بہت واضح تھا کہ زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے, اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے تلوار چلے گی. ایک بات. نمبر 2 کہ ہم جس نظام کو اللہ کا نظام کہہ رہے ہیں, اس نظام کے اللہ کے نظام ہونے پر ہمارے پاس مضبوط دلائل ہیں. یعنی ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, لیکن اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ میرا جو نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے, تو وہ بھی غلط ہے. دیکھیں یہاں 3 اسٹیپ ہیں, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. تین اسٹیپ ہیں, اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے نا یہ اقدامی جہاد کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. جب آپ تلوار اٹھاتے ہیں, نمبر 1, آپ جس سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تلوار کی طاقت سے, پہلی بات وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. ایک بات, غلط چیز کو دنیا میں آپ تلوار کے ذریعے نافذ نہیں کر سکتے. نمبر 2, اس کے ٹھیک ہونے پر آپ کے پاس مضبوط دلائل ہوں, 2 اور 2 4 کی طرح آپ کے پاس دلائل ہوں کہ یہ جو میں چیز دنیا میں نافذ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. جیسے کوئی کرپشن کے خلاف جہاد کرتا ہے
ساری دنیا مانتی ہے کہ کرپشن غلط ہے. تو یعنی یہ اتنا واضح آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے. تیسری چیز، آپ کے پاس اسباب اور وسائل بھی ہوں کہ اسباب اور وسائل کی دنیا میں آپ فتح بھی حاصل کر سکتے ہوں. تو 3 شرطیں کسی تحریک میں، کسی نظام میں پائی جائیں گی تو شرعاً بھی اور عقلاً بھی ان کو اجازت ہوگی کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اپنے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دیں. اور یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پائی جاتی تو پھر کسی تحریک کو یا کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر اب میں ایسی مثالیں دیتا ہوں جس سے یہ جو میں نے 3 شرطیں بیان کی ہیں نا، یہ شرطیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی. ایک آدمی تلوار اٹھاتا ہے، ایک تحریک چلاتا ہے. جیسے ہٹلر نے تلوار اٹھائی تھی، وہ بھی اقدامی لڑائی کر رہا تھا. اس نے تلوار اٹھائی کہ جی میں پوری دنیا میں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں. لیکن تلوار اس نے اٹھائی اس بیس پہ وہ چاہتا تھا کہ جرمن کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے. اس سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ جرمن قوم کو پوری دنیا کا حاکم کیوں بنانا چاہتے ہیں، اس نے دلیل دی کہ جرمن قوم دنیا کا بہترین دماغ رکھتی ہے اور دنیا کا لیڈر بننے کی سب سے بڑی جرمن قوم میں صلاحیت ہے. یہ دلیل بھی غلط تھی، اور جس چیز کو دنیا میں، جس ہدف کو لے کے وہ دنیا میں اس نے تلوار چلائی، وہ ہدف بھی غلط تھا. ایک شرط ہو سکتا ہے پائی جاتی ہو، اس نے کہا ہوگا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقت ہے، اتنا اسلحہ ہے، ایسی منظم فوج ہے کہ میں دنیا پہ غلبہ پا سکتا ہوں. تو اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ ہٹلر کے پاس اتنی مضبوط فوج تھی یا نہیں تھی. ہم مان لیتے ہیں کہ جی اس کے پاس اتنی مضبوط آرمی تھی، اتنے وسائل تھے کہ وہ دنیا میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا. لیکن پچھلی 2 شرطیں یہاں مفقود ہو رہی ہیں کہ آپ جس چیز کو دنیا میں نافذ کر رہے ہو، اس کی آپ کے پاس برحق ہونے کی کیا دلیل؟ آپ یہ تو قوم کی جنگ ہے، آپ ایک قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو. تو دنیا میں جتنی بھی غیر مسلموں کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، یا تو یعنی ان میں 2 شرطیں لازمی مفقود ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ہدف ہوتا ہے صحیح، ہدف کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا. اور نہ اس ہدف کے صحیح ہونے کی ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہوتی ہے. جبکہ اسلامی جنگیں یا یہود و نصارہ کی جو جنگیں رہی ہیں، ان جنگوں کے پیچھے دعویٰ بھی درست ہوتا ہے اور ان کے پاس اس دعوے کے درست ہونے کی دلیل بھی بہت واضح ہوتی ہے. تیسری شرط میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے یا نہیں. تو جتنی بھی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں، جو مذہب کے نام پہ جنگیں ہوئی ہیں، اگر ان جنگوں میں مذہب ٹھیک تھا اور جو مذہب کے نام پہ جنگ کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس اپنے مذہب کے برحق ہونے کے دلائل بھی 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح تھے، اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی تھی کہ لڑائی کے بعد فساد برائے فساد نہیں ہوگا بلکہ وہ علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، تو پھر ایسی جنگ ان کے لیے بالکل جائز تھی. دنیا میں کوئی عقل مند اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. تو یہ اقدامی جہاد ہے جو اسلام میں بھی رہا ہے، یہودیوں میں بھی رہا ہے اور عیسائیوں میں بھی رہا ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ایک دوست اٹلی گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک اٹلی میں جو ایک سٹی ہے جو پانی پہ ہے، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا، میں ہو کے بھی آیا ہوں، چاروں طرف پانی ہے. تو وہاں ایک بورڈ انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین جب یورپ میں داخل ہوئے تو جو ناجائز قبضہ انہوں نے کیا اور تلواریں چلائی تو ہم بھاگ کے ان جزیروں میں محصور ہو گئے تھے. تو میرے دوست نے مجھے اٹلی سے فون کیا کہ یہ 2 مسلمان فاتحین کے بارے میں اس طرح کے بورڈز پہ یہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ان سے آپ یہ کہنا کہ یورپ جو عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا نا، تو وہ بھی فاتحین ہی آئے تھے، وہاں پہ یہودیوں کو بھگایا تھا ان فاتحین نے. تو آپ نے جو یورپ پہ قبضہ کیا تھا وہ بھی مذہب کی بیس پہ کیا تھا کہ آپ کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی اور آپ کا یہ ہدف تھا کہ حضرت عیسیٰ برحق نبی ہیں، اور جو نبی برحق ہوتا ہے اسی کی تعلیمات کو دنیا میں ہم نے غالب کرنا ہے. تو آپ کے مقابلے میں یہودی کھڑے ہوئے، آپ نے یہودیوں سے علاقے چھین کے ان پہ قبضہ کیا. تو اس لیے یہ احتجاج کا حق تو یہودیوں کو ہونا چاہیے کہ ہم سے علاقے چھینے گئے ہیں. پھر ہم یہودیوں کی طرف آتے ہیں تو یہودی اگر کہے گا ہم پہ ظلم ہوا، عیسائیوں نے جنگیں لڑ کے ہم سے ہمارے علاقے چھینے، تو ہم یہودیوں سے بھی یہ کہیں گے کہ جناب آپ نے بھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں جہاد ہی کیا تھا. اس وقت آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کا دین سچا ہے، سلیمان علیہ السلام کا دین سچا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے، لہذا اس دین کو دنیا میں غالب ہونا چاہیے. اور آپ کے پاس اس کے برحق ہونے کے دلائل بھی تھے اور آپ کے پاس طاقت بھی تھی اور یہ مذہب بھی واقعی برحق تھا، لہذا آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا پہ حکومت کریں. تو آپ نے حکومت کی. تو اب یہی دعویٰ پھر اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اور اسلام کے سچے ہونے کے 2 اور 2 4 کی طرح واضح روشن دلائل بھی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس پاور بھی تھی لڑنے کی.
100% پاور کا ہونا تو ضروری نہیں ہے, آدھی پاور بھی ہو تو قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے. تو جذبہ بھی تھا, تو اسی جذبے کے تحت اگر مسلمانوں نے آپ کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے, وہی کام ہوا ہے جو یہودی پہلے مشرکین کے خلاف کرتے رہے, پھر عیسائی یہودیوں کے خلاف کرتے رہے, اور اس کے بعد مسلمان فاتحین پھر دونوں کے خلاف کرتے رہے ہیں. تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو یہ دنیا کا رواج بھی ہے اور عقل بھی اسی کو درست کہتی ہے. اور پھر ہم جو مشرکین ہیں, جو اقدامی جہاد کے قائل نہیں ہیں, جو بت پرست ہیں, ان کی بھی ماضی اگر تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کے پاس بھی آج جتنے علاقے ہیں وہ بھی سارے تلوار کی طاقت سے ہی انہوں نے فتح کی ہیں. یہ تو جمہوری نظام دنیا میں اب آیا ہے, پہلے تلواریں ہی چلتی رہی ہیں. محمد بن قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ علاقہ تو راجہ داہر کا تھا, محمد بن قاسم نے وہاں سے آ کے سندھ پہ حملہ کر کے جبراً سندھ کو فتح کر کے اسلام میں اور اسلامی ریاست میں داخل کیا. تو یہ تو اصل میں تو ہندوؤں کا تھا اور راجہ داہر کا تھا. تو وہاں بھی ہے کہ راجہ داہر کون سا الیکشن کے ذریعے آیا تھا, راجہ داہر بھی تلوار کی طاقت سے ہی اس نے ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا. تو تلوار ہی کی طاقت سے دنیا میں حکومتیں ہمیشہ قائم ہوئی ہیں. یہ تو ایک دفعہ جب قائم ہو گئیں تو بڑی جنگوں سے روکنے کے لیے پھر آپس میں ان کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں. تو یہ میں نے پوری جو لمبی چوڑی تقریر کی ہے نا آپ کے سامنے, یہ اسلام کے اقدامی جہاد کو سمجھانے کے لیے. تو مسلمان فاتحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ہمیشہ سے رہے ہیں, جن میں ایک ذوالقرنین ہے. تو اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے بھی بیان کیا ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. دنیا میں ہمیشہ تلوار چلی ہے. چلی کس کام کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں انہوں نے قوم پرستی کے لیے, وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے تلوار نہیں چلائی, بلکہ اللہ کے نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے چلائی. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جو خدا کو نہیں ماننے والے انہوں نے بھی تلواریں چلائی ہیں لیکن شیطانی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. تو ذوالقرنین کا واقعہ بھی جو اصل سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں نے تلواریں اٹھائی ہیں اور دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کیا ہے. اور یہ ٹاپک میں ایک بات پہ ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تو آپ اس کو یہ کہہ دیا کریں کہ اسلام نے تلوار کے زور سے نمازوں کو پھیلایا, توحید کو پھیلایا, دنیا سے زنا کو ختم کیا, شراب کو ختم کیا, سودی نظام کو ختم کیا. تم نے جو تلوار چلائی ہے, تم نے دنیا کو زنا سے بھر دیا, تم نے دنیا میں شراب کو عام کر دیا, تم نے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے کلچر کو پروموٹ کیا. تو تلوار دنیا میں ہر جگہ چلی ہے. مسلمان کی تلوار سے رشتہ داری جوڑنے کا نظام پیدا ہوا اور پاک دامنی کا نظام پیدا ہوا, ایک خدا کی عبادت پہ لوگ آئے. اور کفر کی تلوار سے دنیا میں بے غیرتی اور بے حیائی پھیلی ہے, جو آج ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. خودکشیاں پھیلی ہیں. تو تلوار تو دونوں نے چلائی ہے, لیکن تلوار سے نافذ کیا گیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ نے بھی تلوار, تو دنیا میں سارے فاتحین تلوار ہی چلاتے رہے ہیں.